बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता इंशाअल्लाह। मार्च की 5 तारीख है। ये मैंने कई बार किया है कि आपके कहने पर मैं इब्तिदा में तारीख बताऊं, लेकिन आम तौर पर मैं भूल जाता हूँ। अभी चूंकि मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था तो मुझे ख्याल आ गया। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, इमरान रियाज खान के लिए, असद अली तूर के लिए आवाज़ उठाइए, आवाज़ बनिए। इमरान रियाज खान की, असद अली तूर की। उनके भाई उस्मान रियाज भी बता रहे हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो इस वक्त जिन हालात का सामना कर रहे हैं और जिन हालात का हम सब जानते हैं उन्होंने सामना किया है, उनमें उनके साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई है। और अब भी जो सिलसिला जारी है, मैं इमरान रियाज खान को महफूज नहीं समझता। तो इसलिए इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये आवाज़ मुझे और आपको इमरान रियाज खान के लिए, असद अली तूर के लिए उठानी है। इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। किसी भी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी, ये अल्फाज जो इसहाक डार की ज़बान से हम सुन रहे हैं, वायरल हैं इंटरनेट पर, रात गए ये सामने आए। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। क्या माजरा है, और इसका एक पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि इसके बारे में जो दो वर्जन्स आ रहे हैं उनका मतलब क्या है। लेकिन आपसे दरख्वास्त कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आ जाइए। सबसे पहले इसहाक डार की बात। इसहाक डार की एक ऑडियो वायरल है। उस ऑडियो में क्या है उसकी भी बात करेंगे। ऑडियो में इसहाक डार जो आर्मी चीफ के हवाले से बात कर रहे हैं, किस शख्सियत की बात हो रही है, इसकी भी बात करेंगे। दो वर्जन्स मौजूद हैं। एक वर्जन आया कहाँ से है, बहुत ज़रूरी है कि इसकी भी बात करें। सबसे पहले जो है इसहाक डार की ऑडियो में जो कंटेंट है उसको सुनिए, कोट अनकोट। फिर उसके बाद जो है इस ऑडियो के हवाले से जायज़ा लेते हैं कि है क्या। सबसे पहले इसहाक डार पहली बात क्या करते हैं ऑडियो में, वो कहते हैं किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पढ़ रही है। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, मैं उर्दू में कह रहा हूँ, बेइज्जती कहते हैं, गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पढ़ रही है। ये पहला हिस्सा है इसहाक डार की गुफ्तगू का। दूसरे में वो कहते पीपल यूज टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, लोग तो आर्मी चीफ का नाम भी नहीं लेते थे। दूसरे से में ही इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते वो कहते हैं इतना उसका रख रखाव होता था, यानी आर्मी चीफ का इतना रख रखाव, रोब, दबदबा होता था, ये इसको अभी भी समझ नहीं आई इसके साथ क्या हो रहा है। यानी वो जिस आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि इसको समझ नहीं आ रही कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसहाक डार की लीक्ड ऑडियो में अगली चीज ये है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो ये मजीद कहते हैं ही नोज के व्हाट इज हैपनिंग, he knows के what is happening but he does not but he does not know what is the cause, लेकिन इसे ये नहीं पता कि वजह क्या है। फिर आगे वो कहते हैं तीसरे हिस्से में, कॉज ये है मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब इन दोनों चीजों को मुमकिन है कोई पीस मिस हो इसमें से। ये ऑडियो जारी की है आदिल राजा साहब ने। तो आदिल राजा साहब ने क्या जारी करते हो बताओ, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन इसहाक डार जो कह रहे हैं उसमें मुझे लगता है कोई पीस मिसिंग है, क्योंकि मैं फिर वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा उस तरह से। वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। कॉज ये है मुझे डे वन में बता दिया गया था। यानी अगर वो जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं तो 2017 की चूंकि बात हो रही है, तो ये कहते हैं मुझे डे वन में बता दिया गया था किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। यानी अगर इसहाक डार कह रहे हैं तुम्हारे साथ, इसहाक डार के साथ ज्यादती की है, तो फिर इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं आई हैव सीन पीपल, शाहिद खाकान जेल विच गया है, मिफ्ता गया है, जेड़े जेड़े बंदे ने मेरे नाल मुनाफिकत की है। अब शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार को इनसे शिकायतें हैं और इन लोगों ने इसहाक डार को बहुत बुरी तरह से तनकीद का निशाना बनाया। इसहाक डार को सभी ने तनकीद का निशाना बनाया।
اب بھی اسحاق ڈار کو یہ جو کرسی ہے جو میاں نواز شریف دے دیا کرتے تھے وزارت خزانہ کی تقریباً ڈیپٹی پرائم منسٹر جیسا عہدہ، یہ اب ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو وہ یہ کہتے ہیں جڑے جڑے بندے نے میرے نال منافقت کی تھی ہے نا پارٹی اندروں بھی تے سارے بیچاریاں نے سفر کیتا ہے. اب یہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں تو بیچ میں کچھ مسنگ ہے لنک. پھر وہ کہتے اے جڑے 2017 دے وچ کوئی جڑے ہواواں دے نال لگے پھردے سن، یعنی جو ہواؤں میں اڑتے پھرتے تھے 2017 میں، تو یہ آرمی چیف جو ہے یہ ممکنہ طور پر بات ہو رہی ہے جنرل باجوہ کی. وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے اگلے 1.5 سال وچ ایوری بڈی سفرڈ. 2017 کی بات ہو رہی ہے، اگلے 1.5 سال وچ ایوری بڈی سفرڈ. 2018 آ گیا، مفتاح اسماعیل نے، شاہد خاقان عباسی نے جیل دیکھی، سفر کیا. میں اپنے بندیاں دی گل کر رہے ہیں، میں اپنی پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایدا بھی اودے کولوں بدتر حال اور ہوے گا اف ہی. اچھا پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتا نہیں ہے تو پھر اس کا اس سے بھی برا حال ہوگا. تو یہ ممکنہ طور پر جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے، جو کانٹیکسٹ 2017 اور یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اب اگر آپ عادل راجہ کی جانب سے جاری کی گئی چیز دیکھیں جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اس میں وہ جو آڈیو کی ویوز ہیں وہ ہیں، اور عادل راجہ کا ٹویٹر ہینڈل ہے سولجر اسپیکس. لکھا ہوا ہے ایلیجڈ آڈیو لیک آف اسحاق ڈار ٹاکنگ اباؤٹ جنرل عاصم منیر آفٹر عاصم منیر ایلیجڈلی ریفیوز ٹو میک ہم دا چیئرمین سینٹ. جو 2017 کا ریفرنس ہے، مفتاح کا ریفرنس ہے، شاہد خاقان عباسی کا ریفرنس ہے، یہ اب تو نہیں سفر کر رہے، انہوں نے پہلے سفر کیا. تو اس سے مجھے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے جنرل باجوہ کی. اب بہت بڑی تعداد میں، جیسے عادل راجہ نے لکھا موجودہ آرمی چیف صاحب کا نام، اور سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ موجودہ آرمی چیف صاحب کا نام لکھ رہے ہیں. میں اس گفتگو میں کوئی ایک آدھ چیز مسنگ ہے ممکنہ طور پر، یا جس کو پتا ہے، جس سے اسحاق ڈار بات کر رہے ہیں تو اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہے، تو وہ کچھ چیزیں اس نے انڈرسٹینڈ کر لی ہوں گی. گفتگو کو سن کر یہ لگ رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہوئی گفتگو ہے جو بگ ہو گئی ہے، ریکارڈ ہو گئی ہے، اور یہ ہے. مجھے یہ فون کی آڈیو کو سن کر کم از کم نہیں لگ رہی. یہ میری رائے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس میں، لیکن یہ مجھے نہیں لگ رہی. تو اسحاق ڈار کی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے. اب لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو چونکہ آرمی چیف نہیں بنایا جا رہا، وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا، اس لیے اسحاق ڈار موجودہ چیف کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. لگ ایسا نہیں رہا. بہرحال اسحاق ڈار اس معاملے پر کچھ نہیں بولے. پی ایم ایل این جو اس وقت مسلسل ویڈیوز ڈال رہی ہے، شہباز شریف کی تصویریں، چیزیں، ایک ایک جملے کی ویڈیو اور گرافکس بنا کے ڈال رہی ہے، اس پی ایم ایل این نے اس معاملے پر آخری وقت تک، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تب تک کوئی بھی بات نہیں کی تھی. چپ، خاموشی دبا دیا گیا تھا. اسحاق ڈار خود کچھ بولیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک تو خاموشی ہے. عادل راجہ صاحب کا دعویٰ اس پر بہرحال کچھ مختلف ہے. اب آ جائیے عادل راجہ کی جانب، حیدر مہدی صاحب کی جانب. ایک گفتگو کی میڈیا کے نمائندوں سے اسد قیصر صاحب نے اور شیر افضل مروت صاحب نے، اس میں اعلان لا تعلقی کیا گیا. عادل راجہ صاحب سے، حیدر مہدی صاحب سے اعلان لا تعلقی کیا گیا. اب اعلان لا تعلقی جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف والے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی کر رہے تھے. ایم کیو ایم پاکستان والے ایم کیو ایم لندن والوں سے، الطاف حسین سے اعلان لا تعلقی کر رہے تھے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اپنا کانٹینٹ کر رہے تھے، یہ اپنی کمنٹری کر رہے تھے، یہ اپنے پاس جو موجود انفارمیشن ہے اس کے ذریعے خبر دے رہے تھے. یہ آپ کا حصہ کب تھے جو آپ اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے جب اعلان لا تعلقی کرتے تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی آپ کا حصہ تھے. تو یہ بھی ایک عجیب کام ہے جو اگر آپ کر رہے ہیں. دوسرا، ان لوگوں کو یہاں باقاعدہ طور پر آ کر ایک پارٹی کی شکل میں، حیدر مہدی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک نئی اسمبلی بنی ہے، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یو ہیو بگر تھنگس ٹو ڈو. آپ اپنی انرجیز کہاں لگا رہے ہیں؟ جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. فوج نے ان کے لیے سزاؤں کا اعلان کر دیا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی، ایک انٹرنیشنل لیگل بیٹل، سب کچھ چل رہا ہے. تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا. یعنی اگر آپ
موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو بھی ان دونوں سے اعلان لا تعلقی کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ وہ پیغام ویسے ہی دے دیجئے، لوگ مسلسل یہ رابطے ہوتے ہیں، بات کی جاتی ہے اور یہ رابطے جاری رہتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، بعد میں کھل کر آتے ہیں یہ رابطے ہمیشہ، تو یہ رابطے جاری رہتے ہیں، یہ پیغام ویسے ہی دے دیجئے۔ یہ جو پیغام آپ نے دیا ہے کہ ان دونوں سے اعلان لا تعلقی، اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ سمجھائیں، یہ دو انڈیویجولز ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو ان سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن پوری پارٹی کی انرجیز یہاں لگانا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حیرانی ہے، ضرورت کیا ہے؟ ان کو ان کا کام کرنے دیجیے، آپ کو اگری سمجھ میں آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، بس دیٹس اٹ۔ اور اس کے علاوہ مجھے حیرانی ہے ساتھ میں اسپیشلی علی محمد خان صاحب پہ۔ علی محمد خان صاحب نے ایک گفتگو کی، اور یہ گفتگو علی محمد خان صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کی، اور انہوں نے کہا کہ عارف الوی صاحب کو چاہیے تھا کہ ایوان صدر کو، پریزیڈنٹ ہاؤس کو استعمال کرتے، اور زرداری صاحب بھی بیٹھتے، نواز شریف صاحب بھی بیٹھتے، عمران خان صاحب کو بھی بٹھاتے، اور اب بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، بڑا لیڈر ہے یہ کہا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کے اسٹریچر کے حوالے سے بات کی، زرداری صاحب کے اسٹریچر کے حوالے سے بات کی، اور آپ نے جو بات کی اس سے تاثر ملا کہ مل کر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا علی محمد خان صاحب، ایک تو آپ کی وہ گلیڈیٹر جیسی سپیچ تھی، دوسرا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بات کرنے کا موقع کیا ہے؟ اور کیا آپ کو اچھی وائبز آ رہی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں آ رہی۔ یعنی اب بھی آپ لوگ اپنی سیٹیں، اپنا حق لینے کے لیے جب جاتے ہیں مخصوص نشستوں کا، تو وہاں یہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں آ کے کہ نہیں، یہ سیٹیں ہمیں دے دو، جو ان کا حق ہے وہ بھی ہمیں دے دو۔ باقاعدہ ان کے چہیتے اینکرز بھی کہہ رہے ہیں تو مردار کھانے جیسی حالت ہے، کامران شاہد نے کہا نا، اور آپ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں کہ ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی اچھی وائبز آ رہی ہو تب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا، آپ کو کوئی اچھے میسیجز آ رہے ہوں، نہیں آ رہے، اس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں حیران ہوں۔ آپ حالات دیکھیے، یعنی آپ کی جماعت کی خواتین کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ، 10,000 کے قریب ورکرز کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی بات ہو رہی ہے، گھروں کی بات ہو رہی ہے، کاروبار کی بات ہو رہی ہے، شہریار آفریدی بات کرتا ہے، اس کا گلا رند جاتا ہے، وہ رونے والی آواز میں بتا رہا ہے کہ یہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، صرف میری بیٹیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم نے جو حالات دیکھیں کراچی میں، جو میں بتاتا ہوں کہ باقاعدہ بائک سے اتارا بندے کو، یہاں سے پکڑ کے منہ پہ ایک مارا، اور اس کے بعد اس کی بچی اس کی شکل دیکھ رہی ہے، اور اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، اور اس کو جب سائڈ پہ کیا تو اس کی بائک جو ہے وہ سٹینڈ پہ لگاتا اتر گیا، اور اس کو دھکا دے کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ پوچھ رہا ہے، میں اپنی گاڑی پہ یہاں نارتھ ناظم آباد سے ناظم آباد کے درمیان ایو کلینک کے سامنے، وہ اپنے بچوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے ان کا کیا کروں، اور وہ دونوں کو، چھوٹے بچے تھے، ایسے اٹھا کے گاڑی میں اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اتنی دیر میں ٹریفک تھا، ہماری گاڑی آگے نکل گئی، میں وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے، اگر یہ سب کچھ ہوا ہے اور آپ اس فضا میں یہ بات کر رہے ہیں کہ مفاہمت، تو مفاہمت جو ہے وہ یک طرفہ عمل تو نہیں ہوتا، ریکنسیلیشن، آگے بڑھنا، چلو ٹھیک ہے سب ٹھیک کرتے ہیں، یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ اگر پس رہے ہیں تو دوسری طرف سے یہ پیسنے کا سلسلہ بند ہوتا ہے۔ جو ان لوگوں نے کیا، آپ کا مینڈیٹ باقاعدہ چوری کیا، یعنی ہم صحافیوں نے کراچی میں بھی دیکھ لیا، باقی جگہوں پر دیکھ لیا کہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا۔ آپ بجائے اس کے کہ اس لڑائی کو لڑیں، آپ یہاں پر لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو والی باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مطلب کوئی مجبوری ہے؟ آپ کا لیڈر جیل کاٹ رہا ہے، کیا وہاں سے آپ کو کوئی پیغام آ گیا کہ ایسا کر لو؟ نہیں، تو پھر یہ اس کی تک کیا ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان باہر نہیں نکل پائے گا؟ اس لڑائی کو لڑیں، یہ لیگل بیٹل بھی ہے، اپنے مینڈیٹ کی لڑائی ہے، اس لڑائی کو لڑیں۔ آپ یہ جو کر رہے ہیں، اس کے نتیجہ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ کا ووٹر سپورٹر آپ کی سپورٹ چھوڑ دے گا اگر آپ یہ کریں گے۔ یعنی اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جب لڑ گئے اور ہم نے لڑ کے، مشکل تھا ووٹ دینا ان حالات میں، ہم نے ووٹ دے دیا، ہم میں سے بہت سے لوگ نوجوان جو ہیں وہ آپ کے پولنگ ایجنٹ بنے، مشکل حالات تھے وہ بھی کر کے دکھا دیا، ورکرز جو ہے وہ جیلوں میں گئے، سب کر کے دکھا دیا۔ اب اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں تو ورکر آپ کی شکل دیکھے گا اور کہے گا کیوں، کس خوشی میں؟ اور پھر علی محمد خان صاحب سے یہ آنا، آپ نے خود جیل کاٹی ہے،
آپ اپنا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ معاف کر دیجئے، لیکن ورکر کو، عمران خان کو، بشرا بی بی کو، باقی لوگوں کو، ان خواتین کو، یاسمین راشد کو، صنم جاوید کو، ان لوگوں پہ کیوں؟ مجھے آپ کی بات عام طور پر بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس وقت تو میں حیران ہوں کہ آپ نے کیا بات کی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔